देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने कलमे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें ये शर्फ बख्शा कि हम तुझे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। और आज इसी दलेरी के साथ तेरे हुजूर आते हैं और तुझसे पाक रूह की मदद मांगते हैं। गो तूने पाक रूह हमें दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ज़ोर से हमारी ज़िंदगी में काम करे और आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस बन जाए, ताकि इस कलाम को सुनने के बाद हम उसे कबूल करें और हमारी ज़िंदगियां तब्दील हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें कलाम मुकद्दस में से, पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब 34 ज़बूर 34 और उसकी 7 से 10 आयत तक पढ़े। मैं सिर्फ एक ही आयत आपके सामने पढ़ूँगा, 7वीं आयत। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न होता है और उनको बचाता है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। अब इस आयत को आप मेरे साथ पढ़ें। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न होता है। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब हाथ उठाएंगे, लेकिन मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, ये मेरे हाथ में क्या है? खुदा का कलाम है। आप सब ईमान रखते हैं कि जो कुछ इसके अंदर लिखा है वो सच पर मबनी है? अपना दाहिना हाथ ऊपर करें। थैंक यू। अब मैं इस आयत को, खुदा माफ़ करे मैं कोई इसमें रद्द-बदल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे पढ़ूँ कि जो मजहबी रहनुमा हैं उनकी चारों तरफ खुदा का फरिश्ता खैमज़न होता है, काहिनों की चारों तरफ खुदा का फरिश्ता खैमज़न होता है, हैकल में जाने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न होता है, हर संडे को बाकायदगी से आने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न होता है, पूरी दरियकी देने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न होता है, आमतौर पर बदी ना करने वालों की चारों तरफ खुदा का फरिश्ता खैमज़न होता है। लेकिन ये नहीं लिखा है। ये सारी बातें अच्छी हैं, अब बाकायदगी से जो कुछ भी ये जितनी बातें मैं कही है इनको नेगेटिव नहीं लें, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा है। ज़रा थोड़ा सा सोचिएगा और कीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है? खुदा से डरने वाले। यहाँ कोई टाइटल नहीं है। बेशक मजहबी रहनुमा इज़्ज़त के लायक हैं, बाइबल कहती है, मैं इसके डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात आपके जहन में जो बाइबल मुकद्दस कह रही है वो डालने के लिए ये कि आपके ऊपर कोई टाइटल नहीं है, तो फिर आप तो मायूस हो जाएंगे, आपको तो बाइबल से कोई तसल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि आप तो सोचेंगे कि ये कोई जो मजहबी रहनुमा टाइटल है उसका कोई एल्डर साहब है, पादरी साहब है, बिशप साहब है, या इससे कोई और बड़ा साहब है, तो उसकी चारों तरफ। तो ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल गरीब हैं,
آپ گورے ہیں، آپ کالے ہیں، آپ کا قد چھوٹا ہے، بڑا ہے، آپ پاکستانی ہیں، آپ امریکن ہیں، آپ کسی بھی ملک، کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، یہاں کوئی اس کی شرط نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کی، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں ان کی چاروں طرف، تو یہ فرشتے کو خیمہ زن کون کرتا ہے؟ کوئی آپ کا دوست، رشتہ دار، گورنمنٹ نہیں، کون کرتا ہے؟ خدا۔ اور خدا کو کوئی کہہ کر، سفارش کر کے اس سیکیورٹی سے ان فرشتوں کو ہٹا سکتا ہے کوئی؟ وہ بولو، تھکے ہوئے تو نہیں، بولو کہ اگر فرض کریں کہ خدا نے میری چاروں طرف، فرض کر رہے ہیں میری چاروں طرف فرشتے خیمہ زن کیے ہیں، اور اب کوئی بندہ ہو وہ سفارش کرے، کوئی ملک ہو اس کا بادشاہ سفارش کرے کہ اے خدا یہ سیکیورٹی اس سے ہٹا لے، تو کیا خدا ہٹا لے گا؟ زور سے بولیں، ہٹا لے گا؟ نہیں۔ اور آج یہ پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے، وہ لوگ جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، میں نے ان کے منہ سے بھی، جو لوگ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے منہ سے بھی یہ سیکھا ہے کہ میرے گھر پر جو مصیبت ہے، شاید بدروہیں تنگ کرتی ہیں، شاید بیماریاں تنگ کرتی ہیں، شاید شیطانی قوتیں تنگ کرتی ہیں، تو وہ الزام کس پر لگاتے ہیں؟ پڑوسیوں پر یا کسی انسان پر، لیکن اس وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ تو کلیم کر رہے ہو کہ آپ خدا کے چہیتے ہو، آپ تو دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، تو پھر آپ کا خدا سو گیا ہے، جسے ڈیوٹی لگانا بھول گیا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اسرائیل کا خدا، بائبل مقدس کا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، تو پھر یہ فرشتوں کی ڈیوٹی کس نے ہٹا دی؟ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، جیب کترا آپ کے 10,000 20,000 یا 50,000 جیب کاٹ کر نکال لیتا ہے، فرشتے کہاں ہیں؟ خدا سو گیا ہے؟ نہیں، تو فرشتوں کی ڈیوٹی آف ہو گئی ہے، کیوں؟ آپ کا 40-45 ہزار کا موبائل دے دو، تو یہاں تو لکھا ہے کہ چاروں طرف کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ یہ دیکھے ڈاکو فرشتوں سے تگڑا ہو گیا بھائی، وہ ہو سکتا ہے تگڑا، بولے ذرا زور سے، ہو سکتا ہے، تو پھر یہ فرشتے کہاں گئے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم اوپر دیکھنے کی بجائے نیچے دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ سیکیورٹی کن کے لیے ہے؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اس میں کوئی پادری، فادر یا مذہبی رہنما کا انڈیکیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کی چاروں طرف۔ اب اگر آپ ڈرتے ہیں، آپ کا کوئی ٹائٹل نہیں، آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، لیکن فرشتے آپ کی چاروں طرف کیا ہیں؟ خیمہ زن ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور اگر کوئی پادری صاحب بھی خدا سے نہیں ڈرتا
تو اس کی بھی فرشتے کوئی ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں، یوں آسانی سے کہہ لیجیے۔ تو آئیں پہلی بات سیکھیں کہ خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بائبل مقدس کے مطابق جب خدا سے ڈرنے کی بات کی جاتی ہے تو ایک تو اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ججمنٹ کا خوف ہے کہ اگر ہم توبہ نہیں کرتے، خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے تو یقیناً ججمنٹ کے دن ہم ابدی ہلاکت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ خدا پر بلیو کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ دہشت نہیں ہے، ان کے لیے تعظیم ہے کہ وہ ڈیپ رسپیکٹ، وہ خدا کی جو ان کی فیلنگز ہے اور ایٹیٹیوڈ ہے، جو ان کی سوچ ہے اور ان کا جو رویہ ہے، اس میں ہائی درجے کی خدا کی کیا ہے؟ عزت ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہ خدا سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ اور صرف فیلنگ نہیں ہے، صرف رویہ نہیں ہے، بلکہ عمل ہے کہ وہ خدا کی بات کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ مشکل نظر آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو یاد آیا ہوگا، اس بات کو سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، جب خدا نے ابراہیم کو حکم دیا، اس وقت 75 ایئرز کا تھا، 75 سال کا، کہ وہ اپنے باپ کے گھر کو، وطن کو، عزیزوں کو چھوڑ دے۔ اس نے چھوڑ دیا۔ پھر 100 سال کی عمر میں بیٹا دیا اور خدا نے کہا اس کو قربان کر دے، اور اس نے چھری چلا دی تو خدا نے کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم رک جا، اپنا ہاتھ اپنے بیٹے پر نہ چلا، اب میں جان گیا ہوں کہ تو روئے زمین پر مجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ پیار کرتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو وہاں مطلب یہی ہے کہ تو سب سے زیادہ میری عزت کرتا ہے، کیونکہ خدا نے کہا چھوڑ دے، اس نے اپنے گھر، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ آج تو کرائے کا گھر چھوڑنے کے لیے دل نہیں کرتا، کئی لوگ اسٹے لے لیتے ہیں اور 4-5 سال کیس لگا کے اسی گھر میں رہتے ہیں۔ لیکن وہ خدا کہتا ہے یہ آسان، اس کی تابع داری آسان نہیں ہے، لیکن خدا کا بندہ ابراہیم چھوڑ دیتا ہے، پھر خدا کہتا ہے یہ کر، وہ کرتا ہے، تب خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ راست باز ڈکلیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں جان گیا ہوں، کیونکہ امتحان تھیوری بھی لی ہے اور پریکٹیکل بھی لیا ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ تو روئے زمین مجھ سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں یاد رکھیں، زبور 147 کی 11ویں آیت میں لکھا ہے خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے خوش ہو، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا ان سب سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، یعنی بے انتہا اس کی عزت کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک شخص کی عزت کرو، لیکن خدا کی ہم بے انتہا کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا حکم مان کر۔ خدا ریاکار فقیوں فریسیوں کو، ان اسرائیلیوں کو کہتا ہے کہ یہ امت ہونٹوں سے میری کیا کرتی ہے؟ عزت کرتی ہے، یہاں سے اوپر اوپر میری عزت کرتے ہیں، لیکن یہ ریاکار ہیں، منافق ہیں، دل سے میری عزت نہیں کرتے ہیں، میرا حکم نہیں مانتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ میں آقا ہوں تو میرا ڈر کہاں ہے؟ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا
کہ خدا کی عزت کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ خدا کی عزت کرنا اور اپنے رویے، سوچ میں اور بالخصوص اوبے، خدا جو کچھ کہتا ہے بغیر آرگومنٹ اس پر کیا کرنا، عمل کرنا۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ خدا کے کلام میں حکم ہے، زبور 33:8 آیت پڑھیں تو حکم ہے کہ خدا سے کیا کرو، ڈرو۔ یہ حکم ہے کہ خدا سے کیا کرو، ڈرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ، خدا کوئی دہشت والی چیز ہے، نہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کی کیا کرو، عزت کرو۔ وہ اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اور جو وہ کہتا ہے اس پر کیا کرو، عمل کرو۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو اس کے بینیفٹ، اس کے فائد کیا ہیں، اس کی جو برکات ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ چاروں طرف خدا کا فرشتہ کیا رہتا ہے، خیمہ زن رہتا ہے۔ اگر آپ امثال 14 باب اور اس کی 26 آیت پڑھیں تو وہاں نہ صرف وہ بندہ جو خدا سے ڈرتا ہے، اس کے گھرانے کی بھی خدا بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو خدا سے ڈرتا ہے، خدا اس کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی لیے جب ابراہیم خدا سے ڈرتا ہے تو خدا اس کی نسل کو بھی نسل در نسل کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا، برکت دیتا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد خدا سے ڈرتا ہے، خدا اس کی نسل کو بھی آگے کیا کرتا ہے، سنبھالتا ہے۔ تو یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے، خدا کی عزت کرتا ہے، خدا کی باتوں اور احکامات کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے اور اس کی نسل کے لیے یہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا کے فرشتے ان کی چاروں طرف کیا ہیں، خیمہ زن ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب کی زندگی کے بارے میں شیطان خود جو شیطان کی نے جو اقرار کیا ہے خدا کے آگے کہ اس نے کہا کہ تو نے ایوب اور اس کے گھر اور مال کے گرد کیا لگائی ہے، باڑ لگائی۔ کانٹوں والی باڑ نہیں ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا کے فرشتے ایوب کی، اس کے مال کی اور اس کے گھر کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور شیطان اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شیطان نے خدا سے اجازت مانگی، اور جب خدا نے اجازت دی تب شیطان اس کے اندر انٹر ہوا۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے ہیں، بے انتہا اس کی عزت کرتے ہیں اور خدا کا حکم مانتے ہیں، ان کی اور ان کی اولاد کی خدا کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اب سوچیں کبھی کہ آج آپ فیل کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا لیکن آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ خدا آپ کی حفاظت نہیں کر رہا، آپ کے گھرانے کی حفاظت نہیں کر رہا، تو خدا کا تو وعدہ ہے، پھر خرابی کہاں ہے؟ دلیری سے بتاؤ بھائی، کہاں خرابی ہے؟ اور ضرورت ہے تو بتائیں خرابی کہاں ہے؟ ہمارے، کیونکہ بائبل مقدس تو سچ کہہ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ فیل کرتے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ خدا آپ کی اور آپ کے گھرانے کی حفاظت نہیں کر رہا، فرشتے سو گئے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی عزت صرف کہاں سے کرتے ہیں؟ ہونٹوں سے، عمل سے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو وعدہ کیا گیا ہے یہ کنڈیشن ہے اس کے ساتھ. جو ڈرتے ہیں ان کی چاروں طرف ان کو بالکل کسی جادوگر سے، جادو سے، شیطان سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اکثر ڈرتے ہیں نا بھائی، ہائے مجھ پر جادو نہ ہو جائے، ہائے میرے بچوں پر جادو نہ ہو جائے. ہم خوفزدہ رہتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے. تو یہ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ یا تو ہم خدا کے کلام کو پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی ڈر لگ رہا ہے، تو گڑبڑ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے خوف میں زندگی بسر نہیں کر رہے. آپ خدا کی جو عزت کرنی چاہیے تھی آپ نہیں کر رہے. اس وجہ سے خدا آپ کی حفاظت نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ یہ فرشتوں والی حفاظت اچھی ہے، یا فرض کریں مجھ پر یا کسی آپ میں سے کوئی فائرنگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مجھے گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کے طور پر 1-2 پولیس والا دے دیتے ہیں، تو وہ پولیس والا گن لے کر میرے ساتھ چلے، وہ اچھا ہے؟ یا بغیر نظر آنے والے فرشتے میری حفاظت کریں وہ اچھا ہے؟ بتائیں دونوں میں سے کون اچھا ہے بھائی؟ اور فرشتے حفاظت کریں یہ اچھا ہے یا پولیس حفاظت کرے؟ بولیں فرشتے. تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ بے شک اگر گورنمنٹ مجھے حکم دے یا کہے تو میں تو انکار نہیں کر سکتا. پاکستانی قانون یا لا کی اطاعت کرتے ہوئے گورنمنٹ کی بات ماننی پڑتی ہے. لیکن میں جنرل مینوں میں یہ ایگزامپل دی ہے، لیکن پولیس بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی جب تک آسمان سے خدا آپ کی حفاظت نہ کرے. کیونکہ جو اکثر حملہ کرتے ہیں وہ پہلے جو ساتھ گارڈ ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں تاکہ وہ فائر نہ کریں، پھر اس بندے کو مار دیتے ہیں. لیکن فرشتے کو کون گولی مارے گا بھائی؟ تو خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے. اگر آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں لیکن آپ کو خوف ہے اپنا اور اپنے بچوں کا، آپ شیطان سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں، حالات سے ڈرتے ہیں، تو آج خدا کا کلام تسلی دیتا ہے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں خدا کے فرشتے ان کے اولاد کی چاروں طرف خیمہ زن، چاروں طرف کہیں سے بھی کوئی شرارتی بندہ آ کر حملہ نہیں کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا علیشا نبی کو جب ارامی فوج نے گھیر لیا تو علیشا تو پریشان نہیں ہے، لیکن علیشا کا نوکر جہازی پریشان ہے. کہتا ہے ہائے ہمارے مالک، کیا ہوا؟ ارامی فوج نے گھیر لیا. علیشا نے کہا خدا اس کی آنکھیں کھول. آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے؟ آتشی رت، فرشتے ان کی کیا کر رہے ہیں؟ سیکیورٹی، گھیرا ہوا ہے. تب وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں، دشمن کی فوج سے زیادہ ہے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کی چاروں طرف خدا کا فرشتہ، جو ڈرتے ہیں ان کی، باقی کی نہیں. کوئی مذہبی رہنما ہو یا عام بندہ ہو. تو پہلی برکت یہ ہے کہ آپ کی جان، ایمان، روحانی جسمانی حفاظت جو بہتر طور پر ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ خدا. اور عبرانیوں کا خط پہلا باب 14 آیت میں لکھا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ خدا کے لوگوں کی، خدا کے یہ خدمت گزار ہیں.
یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ گرتے ہیں تو اچانک آپ کہتے ہیں ہائے میں گرنے لگی تھی تو ایسے مجھے کسی نے پکڑ لیا ہے، تو بندہ تو نظر نہیں آیا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ایسے مجھے اس نے پکڑ لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے فرشتے آپ کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ کئی سال پہلے ایک خادم کسی علاقے میں جا رہا تھا، 1993 کی بات ہے، تو وہ بائک پر سوار تھا، اچانک 2 آدمی آئے اور انہوں نے اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھ دیا۔ جو ہی پسٹل رکھا، پیچھے سے ایک وائٹ شلوار قمیص میں 125 ہونڈا پہ ایک شخص آیا اور اس نے لائٹ ماری، وہ بھاگ گئے۔ وہ شخص اس خدا کے بندہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے بولا کہ مجھے تو نہیں پتا، بس ایسے رکھ دیا اس کے اوپر، آپ آگے۔ تو اس نے بولا کہ ایسا کرو کہ یہ میں اگر آپ کو یہاں چھوڑ دوں گا، یہ آگے پھر آپ کو پکڑ لیں گے، تو آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے بتایا، اور وہ شخص پیچھے پیچھے اور وہ خدا کا خادم آگے آگے، اور مین اس جگہ پہ روڈ پہ جا کر وہ بندہ غائب ہو گیا، ورنہ میں بھی اس کو گولی مار دیتے یا بائک یا اور بھی سب کچھ چھین لیتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف خدا کے فرشتے کیا ہیں؟ خیمہ زن۔ آج ہم پریشان ہیں، اپنے آپ سے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو، لوگوں کو؟ ہم بائبل کو نہیں پڑھتے، کلام مقدس کی سچائیوں پر دھیان نہیں دیتے کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں خدا ان کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ کون حفاظت کرتا ہے؟ خدا، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، 24 گھنٹے وہ آپ کو واچ کرتا رہتا ہے، اور جہاں کہیں خطرہ ہوتا ہے وہاں کیا کرتا ہے؟ آپ کو بچاتا ہے۔ پھر صرف حفاظت نہیں ہے بلکہ خدا کے کلام میں زبور 103 کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہ ان پر ترس کھاتا ہے، جس طرح باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھیں خدا کو ترس نہیں آیا، ہاں نہیں آیا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا ترس بھی ان پر کھاتا ہے جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے ان پر خدا کو ترس بھی نہیں آتا ہے۔ پھر زبور 103 کی 17 آیت میں جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں خدا ان پر رحم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں پر خدا رحم نہیں کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس پر رحم کرنا مناسب ہے اس پر میں رحم کروں گا، جس پر رحم کرنا مناسب نہیں اس پر میں رحم نہیں کروں گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں خدا ان پر رحم کرتا ہے۔ پھر امثال 22 باب 4 آیت میں لکھا ہے کہ دولت و عزت اور حیات یہ خدا سے ڈرنے اور فروتنی کا اجر ہے۔ اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں اور فروتن ہیں، کیونکہ جو بندہ خدا سے ڈرتا ہے آلریڈی فروتن ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی خدا ان کو روحانی جسمانی دیتا ہے۔ اور پھر بہت ساری برکات ہیں، آخری کی بات کرنے لگا ہوں۔ زبور 145 کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا اور ان کی فریاد سنے گا۔ آپ کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کئی لوگ ہیں انہوں نے یاد آ گیا ہوگا، یہ پنجہ بنایا ہوتا ہے، آپ
آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، نوکری نہیں ملتی تو یہ بھی ملے گی، اور بھی پتہ نہیں، اور لوگ بھاگتے ہوئے اپنی محبوب کو قدموں میں کرنے کے لیے بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ محبوب آپ کے قدموں میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آ جائے، اس کے بعد پھر ایک ہفتے کے بعد آپ محبوب کے قدموں میں چلے جائیں، الٹا اثر ہو جائے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں خدا ان کی مرادیں پوری کرے گا، خدا ان کی فریاد کو سنے گا۔ کن کی؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب اول درجہ خدا کو دینا، اس کی عزت کرنی ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی جب دعا سکھائی تو کیا کہا؟ جب دعا کرو، اے ہمارے باپ، تو جو کراچی میں رہتا ہے، لانڈی میں رہتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، کیا کہا؟ وہ بولے ذرا کیا کہا؟ تو اس کا یہی مطلب ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر رہتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ زمین پر نہیں رہتا ہے، آسمان پر رہتا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی عزت کرنا سکھایا ہے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے، اور جو لوگ ڈرتے ہیں وہ ان کی مرادوں کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ وہ ان کی دعا کو سن کر جواب دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، آپ دعائیں مانگتے ہیں، خدا سنتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ ہم ہیں کہ ہم خدا کی عزت دو نمبری طریقے سے کرتے ہیں، صرف ہونٹوں سے کرتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو اسرائیلی لوگوں کی طرح، کیونکہ جو لوگ دل سے خدا کی عزت کرتے ہیں خدا ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، ان کی دعا کو سن کر کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ آئیں ہم اس پیغام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے پھر دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اگر خدا آپ کی دعا کو نہیں سنتا، اگر خدا آپ پر ترس نہیں کھاتا، خدا آپ پر رحم نہیں کرتا، خدا آپ کی اور بچوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو قصور پڑوسی کا؟ اگر جرت ہے تو بولیں، قصور کس کا ہے؟ سارے بولو، قصور کس کا ہے؟ ہمارا۔ یہ ہمارا زور سے کہتے ہیں تو کوئی اقرار ہو جائے گا، تو کس کا قصور ہے؟ ہمارا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر خدا کے فرشتے آپ کی اور آپ کے گھر کی، آپ کے مال کی، آپ کے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں، کسی جادوگر کا اثر چلے گا؟ آپ زور سے بولیں چلے گا، ہاتھ اٹھا کر بولیں چلے گا؟ نہیں۔ شیطان کا اثر چلے گا؟ نہیں۔ کسی انسان کی برائی کا اثر چلے گا؟ نہیں۔ مریا کو نہیں کہہ رہے ہو، اب پھر دوبارہ بولیں کہ اگر خدا کے فرشتے آپ کی، آپ کے خاندان کی حفاظت کر رہے ہیں، کسی جادو کا اثر چلے گا؟ نہیں۔ شیطان کا اثر چلے گا؟ نہیں۔ اور اگر چل رہا ہے تو پھر ہم دو نمبری کر رہے ہیں، خدا کی عزت اسرائیلیوں کی طرح کر رہے ہیں، ہونٹوں سے، عمل سے نہیں کر رہے۔ خدا کے بندہ ابراہیم کی طرح عزت کرے، خدا جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے، خدا جو کچھ کہتا ہے چھوڑ دے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہم تو اتنے نکمے ہیں کہ خدا جو کچھ کہتا ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، جو کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے اتوار یہ سیکھا تھا کہ کتنے دن کام کرو؟ 6 دن کام کرو، اور 7ویں دن آرام کرو، عبادت کرو۔
کتنے ہیں جو لوگ اس پیغام کے بعد جو اس پر پورا اترے ہیں؟ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ پورا اترے ہیں، وہ ٹھیک وقت پر آ جاتے ہیں، صرف کلام سن کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے ڈرتے نہیں، کوئی عزت نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں پادری صاحب آگے وہ کیا کرے گا، ایف آئی آر تو نہیں کٹا دے گا۔ اگر ہمیں خدا کی عزت کا ہو تو چرچ کتنے بجے لگتا ہے؟ 3 بجے، تو ہمیں 3 بجے سے 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے آنا چاہیے۔ اگر عزت ہو ہمارے ذہن اور دماغ میں تو پہلے آنا چاہیے یا بعد میں؟ اگر زیادہ عزت ہو تو کب آئیں؟ جب برکت کے کلمات ہو۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جب برکت کے کلمات ہدیہ ڈال رہے ہیں، بھائی خدا ایسا ہدیہ کرتا ہی تھوڑی ہے۔ اور یہ روٹین کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے، ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے، پرابلم ایسی آ جاتی ہیں، لیکن کئی لوگوں نے زندگی میں روٹین بنائی ہوئی ہے۔ وہ خدا کی عزت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ایک دن بھی وقت پر نہیں آتے۔ تو اس سے اندازہ کر لو کہ آپ کتنی خدا کی عزت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج سوچیں ذرا، یہ چکر زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ جب سانسیں بند ہو جائیں گی، ہم یہ چکر دیتے دیتے ایک دن ہمیں کیا آئے گا؟ ہمیں چکر آئے گا، اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کبھی کبھی لوگ اچھے خاصے ہوتے ہیں، ایسے چکر آتا ہے بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو چکر دیتے دیتے ایک دن چکر آئے گا، اور پھر نہ اتوار آئے گا، نہ 6 دن کام آئیں گے، پھر ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ اس سے بیشتر کہ ایسا ہو کہ چکر دیتے دیتے ہمیں چکر آ جائے اور یہ زندگی تمام ہو جائے۔ آج اپنے اپنے گناہ سے کیا کریں؟ توبہ کریں۔ اور جو لوگ نہیں آئے وہ تو اس کلام سے محروم ہو گئے ہیں، لیکن آپ جو ہیں، آپ خدا کے ساتھ عہد کریں کہ آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، کام ہو، کوئی بھی انسان ہو، خدا کی عزت کے آگے آپ اسے کچھ بھی نہیں سمجھیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو یسوع مسیح نے کہا جو کوئی مجھ سے زیادہ بہن بھائیوں بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ کیا کہا؟ وہ میرے لائق نہیں ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کر لیں آپ کہ آپ نے ساری زندگی شاید اسی سے گزار دی۔ دوسروں سے محبت کرنے سے کوئی جیلس نہیں ہے، لیکن زیادہ کریں گے تو یہ خدا کو قابل قبول نہیں ہے۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، کچھ دیر کے لیے اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ ایسا نہ ہو کہ چکر دیتے دیتے چکر آئے اور پھر آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ لہذا آج اپنے گناہ کو مانیں کہ میں خدا کو اول درجہ نہیں دے پایا، نہیں دے پائے۔ اکثر ہمارے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ آ گیا، وہ مسئلہ آ گیا، میرے گھر کا مسئلہ تھا، فلاں کا مسئلہ تھا۔ آپ سوچیں کہ میں خدا کا خادم ہوں، میں آج مر جاتا ہوں تو میرے مرنے کے بعد بھی یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ خدا جس کو چاہے گا وہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ تو یہ خدا کا سسٹم میرے مرنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، اگر آپ یسوع کو پیارے ہو جاتے ہیں تو پیچھے سے سسٹم چلتا رہے گا۔ تو یہ جو آپ اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ایسا ہو گیا، اس وجہ سے، یہ نہیں ہے۔ یہ شیطان نے آپ کو دلائل دینے کے لیے ایسی باتیں شیطان سکھاتا ہے۔ آج ان باتوں سے توبہ کریں اور خداوند کو اول درجہ دیں۔ پھر یہ کہیں 6 دن کام کریں اور 7ویں دن آرام بھی کریں اور خدا کی عبادت بھی کریں اور ٹھیک وقت پر آئیں۔
3 بجے کا وقت ہے، آپ 5 منٹ پہلے آ کر خدا کو بتائیں کہ اے خدا میں سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے تجھ سے پیار کرتا ہوں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھ میں تیرے حضور وقت پر۔ آئے ہم سب اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنا دائنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں۔ سب بچے بھی اپنا ہاتھ اٹھائیں، چھوٹے بچے بھی، بڑے بھی، سب اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ اے زندہ اور پاک خدا، ہم سب نکمے اور گناہگار ہیں۔ جو عزت تو چاہتا ہے ہم نے تیری وہ عزت نہیں کی، اور آج ہم برملا اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں زور دے کہ ہم آئندہ سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے تجھ سے محبت کریں اور تیری عزت کریں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام، ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی۔ سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن۔ سیلویشن ٹی وی، دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی۔